नसब भी इब्राहिम से मिल रहा है, और अबू बकर का शजरा नसब भी इब्राहिम से मिल रहा है। अबू जहल को मदद न आई, अबू बकर को मदद आई, इसलिए कि अबू बकर साबिर भी थे, अबू बकर नमाजी भी थे। गैर साबिर और बेनमाजी ने की कभी मदद नहीं आई। हमेशा से देख लो, देखो अल्लाह अकबर, अजीज मिस्र और उसकी पूरी कौम को देखो, वो लोग भी कोई मामूली लोग नहीं थे ना। उनकी तारीख आप उठाकर पढ़े, उनके लिए मदद नहीं आई। मदद आई तो यूसुफ सिद्दीक के लिए आई। क्यों? यूसुफ नमाजी भी, यूसुफ साबिर भी। लेकिन अब बहुत लंबी ना करते हुए, नमाज पर तो आप सुनते हैं साबिर किसे और सब्र किसे। असल उन्वान आज का ये है, सब्र किसे कहते हैं और साबिर कौन। अब तक हमने बचपन से क्या सुना, उलमा की बारगाह में सबक सुनाते हुए, गलती करूं तो मेरी इस्लाह करेंगे, एहसान करेंगे मुझ पे। सब्र का मतलब क्या? अब तक बचपन से ही सुना, अब्बा मर गए न रोना सबर करो, बेटा मर गया न रोना सबर करो। यानी लोगों के जहन में सोच बन गई ना रोना सबर है और रोना सब्र के खिलाफ है। तो जो लोग सख्त दिल लोग हैं या जो लोग मोहब्बती से आरी है, जिन पर रिश्तों को निभाना भारी है, जब कोई मरता है उनकी आंख में कभी आंसू नहीं आते, तो क्या वो साबिर लोग हैं? और इन्नल्लाह मास साबिरीन उनके लिए है जो बाप का जनाजा पढ़ने भी नहीं आते। अगर आते हैं तो हाथ बांध करके खड़े रहते हैं, हम नापाक के पढ़ नहीं सकते, वो साबिर लोग हैं। मौलवी रो रहा है बेचारा बाप की मैयत पे का ये बेसब्रा है, और शराबी आंखें तान करके खड़ा है, देखो कितने सबर के साथ खड़ा। वो सबर के साथ नहीं, वो तो सोचा है बुढ़ा मर गया अच्छा हुआ ताकि मेरे रास्ते की रुकावट गई, बाप मरा अच्छा हुआ ताकि मुझे हिस्सा मिलना है। बड़ी माजरत के साथ, रोना सब्र के खिलाफ नहीं, रोने से रुकना सब्र नहीं। अगर रोना सब्र के खिलाफ होता, इस हदीस का जवाब आप कहां से लाएंगे कि मैयत पर तो रसूलुल्लाह खुद भी रोए हैं, मैयत पर हुजूर खुद भी रोए हैं। और पूछा गया तो हुजूर ने फरमाया ये सब्र के खिलाफ नहीं है, ये तो निशानी है मोहब्बत है। रोना बेसब्री नहीं है, रोना तो मोहब्बत की निशानी है। कहां कहां बताऊं कहां रोए? अम्मा खदीजा का जनाजा है, रो रहे हैं। हजरत इब्राहिम को दफन करने रो रहे हैं। हजरत इब्राहिम के मौके पर तो लोगों ने पूछ लिया, ये इब्राहिम इब्ने मोहम्मद हुजूर अलैहिस्सलाम के सबसे कमसिन साहबजादे, आखिरी साहबजादे जो हजरत मारिया किब्तिया से पैदा हुए, उनका विसाल हुआ तो हुजूर दफन करते हुए रो रहे, खामोश आंसू जारी। हुजूर आपने तो मना किया रोने से, आप रो रहे। फरमाया ये रोना मना नहीं, ये तो मोहब्बत की निशानी है। ये कोई जुदा हो रहा है, कोई दिल का फल टूट रहा है, किसी की गोद खाली हो रही है, किसी की गोद उजड़ रही है, किसी के जाने से ताने का जरिया कुछ बन रहा है ना। तो ये रोना सब्र के खिलाफ नहीं, मोहब्बत की निशानी। हुजूर रोए, माँ खदीजा के जनाजे पर रोए, हजरत इब्राहिम के विसाल पर रोए, इसी तरीके से हजरत हमजा के जनाजे पर रोए, इसी तरीके से हजरत अस्वद के जनाजे पर रोए, हजरत शोदाए ओहद के जनाजे पर रोए। हुजूर अलैहिस्सलाम आंखों से आंसू जारी है, हत्ता के बादे विसाल भी हुजूर इमाम हुसैन की शहादत पर रोए। उठा करके सियाह को देखें, दिन भर खून जमा कर रहे हैं, आंख से आंसू जारी है। हजरत इब्ने अब्बास ने जो ख्वाब देखा, तो अब तक हमने समझा कि रोना सब्र के खिलाफ है, न रोना ये सब्र है ना। हम सब्र के मफहूम को शायद हमने कहीं ना कहीं चेंज किया। रोने न रोने का ताल्लुक सब्र से नहीं है। सब्र का मतलब होता है रुकने या रोकने के। सब्र कहते हैं रुकने या रोकने के। तो सब्र का जो असल मफहूम है वो है उससे रुकना जिससे अल्लाह ने रोक दिया। अब सब्र क्या हुआ? उससे रुकना जिससे अल्लाह ने। अब मैयत पे क्या कहते हैं? सब्र कर, मतलब रोने से नहीं रोका जा रहा है,
میت کے موقع پر لوگ روتے روتے اس کی خوبیاں بنا کر کے بیان کر کر کے نوحہ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا مجھے غم کے موقع پر سب سے زیادہ جو آواز بری لگتی ہے وہ نوحے اور ماتم کی آواز ہے، اور خوشی کے موقع پہ ڈھول اور تالی کی آواز مجھے بری لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے کہا صبر کرو، مطلب نوحہ مت کرنا، کیونکہ نوحے سے اللہ نے منع کیا ہے، ماتم مت کرنا، ماتم سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب کیا مطلب ہوا؟ صبر کا مطلب یہ کہ جس چیز سے اللہ نے تجھے روک دیا ہے اس سے رک جانے کا نام صبر ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر، صبر اور مدد، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو، یعنی جن جن گناہوں سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے تم اس سے رک جاؤ، اور رکنے کے بعد نماز ادا کرو۔ آج بھی آسمان سے مدد اترتی ہوئی اپنی نگاہوں سے دیکھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان بے مدد شک۔ کیوں نہیں آتی؟ اب مدد کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم رک نہیں رہے ان کاموں سے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے۔ واللہ کوئی بلڈوزر میں اتنی نوک نہیں ہے کہ تیرے گھر کی دیوار کو چھو سکے، بس تو نے ایک کام کرنا ہے کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے تو اس سے رک کر کے دیکھ، اور پھر خدا کے گھر کو سجدے سے آباد کر کے دیکھ۔ تیرا گھر اجاڑنے والے خود تیرا گھر بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہائے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کسی حکومت کی تلوار میں اتنی طاقت نہیں کہ تیری گردن کا، بس تو حرام سے رک جا۔ لیکن مسلمان تو جب تک زنا کے اڈے آباد کرتا رہے گا، جب تک تو حرام کھاتا رہے گا، جب تک تو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا رہے گا، جب تک تو ناپاک گھومتا رہے گا، جب تک تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا رہے گا، جب تک تو ان علماء ربانیین نائب رسول سے بغض اور حسد کرتا رہے گا، اللہ اکبر، جب تک تو اپنے ماں باپ کو بے حرمتی کی نظر سے دیکھے گا، ان کو چلائے گا، ان پر چیخے گا، ان کی بے ادبی کرے گا، ان کی بے حرمتی کرے گا، ہاں اپنی جوانی کے غرور کے اندر، اپنی جوانی کے نشے میں تیرا نام عبد الرحمن، عبد السلام، عبد المصطفیٰ تو ہوگا، لیکن تیرا کردار مسلمانوں جیسا نہیں۔ تو صبح کر رہا ہے مشرکوں کی طرح، یہود اور نصارہ کی طرح، تو چہرہ بنا رہا ہے یہود اور نصارہ کی طرح۔ تیرا حال یہ ہے کہ تجھے فلم میں بیٹھنے کے لیے 3 گھنٹے تھکن نہیں ہوتی، لیکن 10 منٹ تو مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ہاں تیرا حال یہ ہے کہ تیرے گھر کی بیٹی مشرکوں کی، یہود اور نصارہ کی بیٹیوں کی طرح بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی ہے، تیرے گھر کی شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے، تیرے گھر کے آنگن کے اندر ڈھول بج رہا ہے، تیرے کانوں میں ایئر فون لگا ہے، اور تو پوری رات کبھی فلم دیکھ رہا ہے، کبھی گانے سن رہا ہے، کبھی گندی فلم دیکھ رہا ہے، کبھی ننگا ناچ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بلکہ جب قوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کافروں کو خود کھڑا کرتا ہے، اٹھو مارو ان کا فاسقوں کو۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، ہلاکو اور چنگیز خان کا نام سنا ہے، اس دور کا کوئی ظالم ہلاکو چنگیز کے برابر ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہلاکو اور چنگیز، ان کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہلاکو چنگیز نے جب مسلمانوں پہ حملہ کیا ہے، کئی دنوں تک دجلہ میں پانی میں صرف خون نظر آتا، دریا میں خون نظر آتا، اور سر مسلمانوں کی کھرپڑیوں میں شراب پیتے تھے وہ لوگ۔ لائبریریاں انہوں نے جلا کر کے پانی میں بہائی تھی۔ مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ کبھی وقت ہو، یہی عنوان ہو تو اس پر تفصیلی گفتگو، لیکن میرا عنوان وہ نہیں۔ اتنا ظلم کیا۔ ایک بزرگ، ایک ولی کہتے ہیں کہ جب ان کی فوج چلتی تھی تو ایسا لگتا ہے فوج نہیں چل رہی ہے، جیسے سیلاب آ رہا ہے، سروں کا ایک سیلاب ہے۔ اس ولی نے سوچا کہ میں مقابلہ کروں گا ان کا، تو جب وہ مقابلے کے لیے گئے تو دیکھا کہ نہیں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ ولی ہو کے نہیں کر سکتے؟ کہ ان کے سروں پر ولیوں کی روحیں ہیں۔ کن کے سروں پر؟
ان کافروں کے چنگیز اور ہلاکو کی فوج کے سروں پر ولیوں کی روحیں اور وہ روحیں تڑپ تڑپ ان کو کہتی ہے اے کافرو ان فاسق فاجروں کو قتل کرو، کیونکہ یہ مسلمان نہ رہے، فاسق فاجر ہو گئے، شراب پی کر فاسق ہو گئے، زنا کر کے فاسق۔ یہ جتنی میری قوم تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ تو نیک لوگ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ سے کہتا ہوں ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، میں بھی اور آپ بھی۔ اپنے من پہ ڈوب کر سوچو کہ کتنے مسلمان ہو، اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ تجارت سے لے کر نماز تک کون سے ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے اندر اسلام کتنا ہے؟ ایک یہودی عیسائی جھوٹی قسم کھانے میں، حضرت اگر یہودی کو کہہ دو موسیٰ کی قسم کھائیں، یا وہ عیسائی سے کہہ دو عیسیٰ کی قسم کھائیں، وہ نہ کھائیں گے، اور تم 10 روپے کی سبزی اور 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہو۔ کتنے مسلمان ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں۔ ہاں، یہودی اپنا مذہب کسی لڑکی کی بنیاد پہ چھوڑنے کو تیار نہیں، عیسائی اپنا مذہب کسی لڑکے کو دیکھ کر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اور یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا کہ اگر کوئی لڑکی خوبصورت نظر آئے تو اپنا مذہب بھی اس کے قدموں میں رکھتے۔ تو کیا ہلاکو چنگیز خان سے زیادہ ظالموں کا تمہیں انتظار ہے؟ اور ان لڑکیوں کا حال یہ ہو گیا جو کنیزان فاطمہ کہلاتی ہے، اگر کوئی خوبصورت اور مالدار نظر آ گیا تو اس کے قدموں میں مذہب رکھ دیا۔ یاد رکھنا، مذہب کا کھلواڑ کرنے والوں کو زیادہ دن تک خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیٹی کسی خوبصورت اور مالدار کے چرنوں میں مذہب کی قربانی اور بلی دے رہی ہے تو ایک دن اس پر وہ آئے گا کہ وہ چھوڑ کر کے بھاگے گا، اور پھر مذہب اسلام بھی اس کو پناہ نہیں دے گا، اور وہ در در بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے گی، عبرت کی موت مرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ان لڑکوں کا حال ہے جو حسن پر، جو دولت پر، جو طاقت پر، ان کے قدموں میں آج اپنا مذہب قربان کرنے ہیں۔ نادان، ایمان اور اسلام اس دولت کا نام ہے۔ اگر علی اکبر جیسا بیٹا لٹا کر کے اس کو بچا لیا جائے تو بھی سستا ہے، اس لیے کہ اسلام کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، یہ ہم نے کربلا سے سیکھا۔ 6 مہینے کا معصوم لٹا کر اگر دین بچا لیا جائے تو بھی سستا، اس کی قیمت نہیں ہے، اس کو دین کہتے۔ تم لڑکی اور لڑکیوں کے قدموں پہ دین قربان کر رہے ہو، تو یہ ان ظالموں جیسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر وہ ظالم آئے کیوں تھے؟ بہت لمبی نہیں کروں گا، ٹائم تو پہلے ہی زیادہ ہوا، تھوڑی دیر غور کرنا، شارٹ کروں گا۔ حالانکہ مجھے بہت سے عنوانات دیے گئے لیکن اب عنوانات کو چھڑنے کا ٹائم بھی نہیں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ یاد رکھنا، تو آخر ہلاکو چنگیز خان جیسے ظالم مسلمانوں پہ کیوں مسلط کیے گئے؟ اور ولیوں کی روحیں کہہ رہی تھی اے کافروں ان فاسقوں کو مار ڈالو، قتل کرو۔ اس لیے کہ اس دور کا مسلمان بھی بہت دولت مند تھا۔ خلافت عباسیوں کی خلافت تھی اور دولت بھی تھی، خدا نے بہت مال دیا تھا، پوری دنیا میں اسلام کا غلغلہ تھا، کئی بر اعظموں پر اسلام کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ دوسرے ممالک کے بیت المال میں اور شاہی خزانے میں جتنی دولت نہیں ہوتی تھی اتنا بغداد کے ایک مسلمان کے پاس دولت ہوتی، اتنی دولت خدا نے دی تھی۔ لیکن دولت پا کر وہ ایسے ہی بگڑے تھے جیسے میرے ہندوستان کا تاجر بگڑا ہے، جیسے میرے ملک کے لوگ آوارہ ہوئے ہیں، ویسے ہی دولت پائی، دولت دینے والے خدا کو بھولا، کافروں جیسی شکل بنائی، یہود و نصارہ جیسا کلچر بنایا، زندگی انہی کی طرح۔ ہاں، مسلمان کہلاتا تھا جب تک غریب تھا، آستانوں پر جا کر کے بھیک مانگتا تھا، مسجدوں میں آ کر کے پیشانی رگڑتا تھا۔ جب سے دولت ملی ہے دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اب چربی چڑھی ہے تو اسلام کا مذاق اڑا کے کہتا ہے یار یہ حلالہ کا تصور میرے سمجھ میں نہیں آتا، ذرا مولویوں کو سوچنا چاہیے۔ اور تو سوچے گا جس قانون کو میرے اللہ نے عطا کیا اس کے بارے میں تو سوچے گا، تیری اتنی اوقات ہے،
اس لیے کہ مذہب کہتے اس کو ہیں جہاں عقل اتار کر کے داخل ہوا جاتا ہے، اور تجھے کیا پتا خدا کی حکمتیں کیا ہے، آ بیٹھ کر بات کر تب تجھے پتا چلے۔ جو تیرے سماج میں رائج ہے اسلام اس حلالے کی تائید نہیں کرتا جو حدیث میں وہ اتنا خوبصورت ہے، اگر اس کا کانسیپٹ پیش کر دیا جائے تو آج بھی چنگیزی اور ہلاکوں کے دیوانے اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن تو نے پڑھا ہی نہیں، دین نہیں پڑھا، دھرم نہیں پڑھا، مذہب نہیں پڑھا، مسلک نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر، تیرا حال تو یہ ہے میرے بھائی کہ تیرا غسل بھی 3 بچے پیدا ہونے کے بعد درست نہ ہو سکا۔ جس کو غسل کرتے نہ آیا 3 بچوں کی پیدائش کے بعد بھی، وہ قوم عزت پائے گی؟ وہ کب محمود غزنوی بنے گی؟ اس قوم کو فاروق اعظم کی طرح اقتدار ملے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہنو، عزت ملے گی، اچھا موبائل استعمال کرو، عزت ملے گی، اچھی گاڑیوں میں گھومو، عزت ملے گی۔ نادان ہو، اچھے کپڑے پہننے سے کبھی منع نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں پہنو، اس لیے کہ دوسروں کے درمیان جینا ہے، پہنو۔ اچھے جوتے پہنو، لوگوں کے درمیان جینا ہے، پہنو۔ آپ کہیں گے آپ یہ کہاں سے لاتے ہو؟ میں نے کہا میں دین سے ادھر ادھر ہٹنے کو تیار نہیں، میرے دین میں سب موجود ہے، ہمارے مذہب اسلام میں سب موجود ہے۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے بڑے مہنگے جوتے پہنے، اور بڑے مہنگے جوتے پہن کر جب بادشاہ نے بلایا تو اس کے دربار میں انہی جوتوں کے ساتھ گئے۔ بادشاہ کا نام تو نہیں لیتا، بادشاہ نے چڑھ کر کہا آل رسول ہو، سید ہو، اتنے مہنگے جوتے پہن کے آتے ہو، نبی کی اولاد ہے۔ ہنس کے کہتے ہیں اسی لیے اتنے مہنگے پہنتے ہیں کہ تم جیسے دنیا داروں کی نظر ہمارے جوتوں پر رہے، ہمارے چہرے تک پہنچنے لگے، بس ہمارے جوتے ہی دیکھتے رہو، ہمارے چہرے تک نوبت ہی نہ آئے۔ تو ایسے جوتے پہنو کہ لوگ تمہارے جوتے پر ہی نظر رکھے، چہرے تک ان کی اوقات بھی نہیں ہے۔ ہاں میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن موسیٰ کاظم جیسا چہرہ تو بنا، تو نے تو چہرہ یہود و نصارہ کی طرح بنا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق نے بڑا قیمتی جبہ پہنا، ایک حاسد آ کر کے کہنے لگا آل نبی ہو کر کے اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہو، فوراً کرتا اٹھا دیا تو نیچے ٹاٹ تھا، بولا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ جو ٹاٹ ہے نا اس کے لیے، یار کے لیے، اور یہ خوبصورت جبہ تیرے جیسے مکار کے لیے، تاکہ لوگ ہمیں حقیر نہ سمجھ، تاکہ لوگ ہمیں حقیر۔ دنیا میں جینا ہے تو ہمیں لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرنا ہوگا، لیکن اندر تو کچھ ہو نا، اندر کسی کے لیے ہو تو سب اوپر ہی اوپر کر رہے ہو۔ تو ہمیں عزت کپڑوں سے نہیں، ہمیں عزت قیمتی موبائل سے نہیں، ہمیں عزت کاروں سے نہیں۔ آپ کو پتہ عزت ملنا کیسے ہے؟ جس وقت بیت المقدس فتح ہونے کرنے کے لیے مسلمان بیت المقدس کی طرف بڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے آگے چاہے وہ دوسری طاقتیں ہار جاتی ہیں تو ان کے علماء بیت المقدس کی دیوار پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں تم کتنی بھی کوشش کر لو، تم لوگ ہم سے بیت المقدس لے نہیں سکتے، کیونکہ ہماری مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک درویش بادشاہ ہوگا، اس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا، ایک درویش بادشاہ ہوگا، اس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو عبیدہ ابن الجراح بڑے ہوشیار تھے، ان کو امین الامہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے کہا اس بادشاہ کی صفت بھی تو لکھی ہوگی، بیان کر۔ تو کہا ہاں تیرا چہرہ گول ہے، وہ تو فتح کرنے آیا نا بیت المقدس، تیرا چہرہ گول ہے، تو نہ کر سکے گا۔ اس کا چہرہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس کی داڑھی بڑی بڑی پتلی پتلی سینے تک آئی ہوئی ہے، اس کا چہرہ سرخ ہے، اس کے ہونٹ پتلے پتلے ہیں، تیرے گال اوپر ہے، اس کے گال اندر کی طرف ہے، اور اس کی جو لنگی ہے وہ اس کے ٹکنے کے اوپر ہے، اس کا لباس اس طرح کا ہے اور وہ اس طرح کا اور اس طرح کا ہے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا ابو عبیدہ مسکراتے جا رہے تھے۔ اس بوڑھے راہب نے کہا میری بات پر تو ہنستا کیوں ہے؟ تو فرمایا تو جو صفت بیان کر رہا ہے وہ درویش بادشاہ ہمارے ہی پاس ہے، لیکن وہ بیت المقدس میں نہیں، وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بلا اس کو، اگر میں دیکھ لوں گا تو اس کو
बिन लड़े चाबी दे दूंगा। फिर अबू उबैदा खत लिखते, अमीरुल मोमिनीन जानशीन रसूल फारूक आजम सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब गैसुल मुनाफिकीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुशाहिदीन फी रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी का जानशीन, मेरे नबी का परवरदा, मेरे नबी का तरबियत याफ्ता, जिसको रसूलुल्लाह ने सजाया संवारा निखारा और इतना बुलंद कर दिया कि आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब होते। ला नबी बादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। 3 बर्रे आजमों का हाकिम, एक मुल्क का नहीं, 3 बर्रे आजमों के हाकिम को खत लिखा है, बैतुल मुकद्दस आना है। आज देख लो दुनिया के वजीरों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते तो कितना इतराते हैं, फिर भी हाल ये होता है कि लोग नजर उठाकर देखते भी नहीं। जिन लोगों को पता उनको पता है, मुंह तकते रहते हैं लोग, ये औकात है और हम नए कपड़ों से जाएंगे, चार्टर फ्लाइट। मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया के सारे मुल्कों का, वरना कोई मुल्क का आदमी, पड़ोसी मुल्क का आदमी, अड़ोसी मुल्क का मुझ पे नाराज हो जाए कि आप हमारे मुल्क का। मैंने कहा हम तो जनरल बात कहते हैं, शराब के खिलाफ तकरीर करेंगे तो कोई शराबी उठ के लड़ेगा, हमारे खिलाफ करे, हमें तो पता ही नहीं शराबी कौन है, हम तो अपनी बात करते हैं। तब ये चार्टर फ्लाइट जो चोरी चोरी चुपके चुपके लिए जा रहे हैं उनकी बात हो रही है, जो है वो है, जो कौम के पैसे चुरा कर रोजाना नए कपड़े पहन रहे, जो है सो है, हमें नहीं पता कौन है, हम तो जनरल बात करने के आदि करते रहेंगे। जिनकी बेइज्जतियां हो रहे लोग तकते नहीं तकते उनकी तरफ, लेकिन आओ जालिमों की इज्जत कहीं नहीं है, ना जमीन के ऊपर है ना जमीन के अंदर है। लेकिन 3 बर्रे आजमों का वाहिद यक्ता हाकिम, जिसको वो यहूदी उलमा दरवेश बादशाह कह रहे थे, फकीर बादशाह, उस तक खत पहुंचा तो उसके पास दूसरा लिबास भी नहीं था। इतना लंबा सफर करना, एक ही जुब्बा, एक ही कपड़ा है, पेवन वाला फटा हुआ। उसी फारूक आजम को बताऊं, ये दीन है मेरे भाई, दीन गया कपड़े निजात नहीं दिला। एक दिन फारूक आजम जुमा की नमाज में लेट आए, थोड़ा सुन ले, अगर बात आई है तो आपसे कहूं, खिलाफत राशिदा क्या है। हाँ, एक दिन जुमा की नमाज में लेट आए तो किसी ने कहा उमर तुम जुमा में लेट आने लगे, रसूलुल्लाह के दर में तो फजर से बैठते थे ना, अब तुम खलीफा हो गया, तुम लेट आते हो, नमाज तुमने पढ़ानी, तुम लेट आते हो। फारूक आजम की आंख में आंसू थे। फरमाया शायद तुमको इसका इल्म नहीं है कि मेरे पास यही एक जुब्बा, इसके अलावा दूसरा जुब्बा नहीं है। अब मैं फजर की नमाज पढ़कर जब घर जाता हूँ तो इस जुब्बे को धो करके सुखाता हूँ, जब सूख जाता है तो पहन कर आता हूँ। आज मदीने में सूरज नहीं निकला, बदली थी, जब सूरज नहीं निकला तो जुब्बा सूखने में लेट हो गया, इसलिए मैं आने में लेट हो गया। ये था इस्लाम का मानने वाला मुसलमान। आज तो सूद के धंधे करके महंगे महंगे कपड़े पे, अरे हलाल से अल्लाह ने दिया पहन, लेकिन हराम से क्यों पहन? जो हराम से, सूद से, हराम से, शराब के, जुए के धंधे करके कीमती कपड़े पहन रहा है, वो जहन्नम की आग ओढ़ रहा है अपने बदन पर। हलाल से कमाओ, हलाल से आप इस्तेमाल करो, लेकिन हराम क्या है? हराम का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई तसव्वुर नहीं। और जब तक मुसलमान हराम में डूबा रहेगा उस वक्त तक अल्लाह की मदद कभी नहीं है, इससे बदतरीन हालात होंगे। मैं बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, मैं यकीन और हक़ाइक़ के तौर पे कह रहा हूं। हम रहे न रहे, जो लोग रहेंगे वो देखेंगे। अगर मुसलमान अब भी नहीं सुधरा, इससे बदतरीन हालात। जंगल के दरिंदे, बकरियां, गधों, कुत्तों, बिल्ली के जो हालात लोग देखते हैं, उससे बदतरीन अमवात होगी लोगों की। कोई दफन करने वाला नहीं होगा, कफन के कपड़े मैसर नहीं होंगे अगर मुसलमान अब भी तौबा नहीं करते, मुसलमान अब भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, मुसलमान अब भी नहीं पलटते। फारूक आजम को खत लिखा, दूसरा ना लिबास था और ना दूसरी एक ही सवारी थी। आपने वाकया सुना है, वाकया निगारी कोई मकसूद नहीं, सिर्फ इशारा दे रहा हूं ताकि नौजवानों को पता चले दौलत सब कुछ नहीं है, दौलत ईमान सब कुछ है। मोबाइल का कनेक्शन सब कुछ नहीं है, मदीने का कनेक्शन सब कुछ है। हाँ, ऊंची कारों के अंदर बैठ जाना सब कुछ नहीं है, शरीयत मुतहरा को अपने ऊपर नाफिज कर लेना सब कुछ है। उससे खुदा तुम्हारा वो रौब पैदा करेगा कि इंशाअल्लाह जानवर भी तुम्हारा एहतराम करते नजर आएंगे। लोगों को हैरत होगी अगर बात करूं तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु
کہ اونٹ چرانے کے لیے جب جانور جاتے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے میں اللہ کے کام میں لگا ہوں، اب ذرا تم سیدھے سیدھے چرنا، تو وہ سیدھے سیدھے ان کو چروائے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ آپ سمجھتے کیا ہے حلال کو، دین کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آپ نے دین کو سمجھا کیا ہے؟ دین کی اہمیت آج مسلمان کے پاس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ ہمیں دین حاصل کرنے کے لیے نہ بیٹا قربان کرنا پڑا، نہ بھائی قربان کرنا پڑا، نہ بیٹیوں کی قربانی دینی پڑی۔ وہ جو اصحاب رسول تھے، حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت، انہوں نے قربانیاں دے کر کے دین حاصل کیا تھا نا، تو تب ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ ہمیں کوئی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، گوشت انڈا مچھی کھانے والے مسلمان بن گئے اور اسی پر جنت کا سودا کرنے لگے۔ سن لو اچھی طرح سے، اصل دین کی طرف آؤ۔ تو اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم ایک ہی سواری ہے، اونٹنی ہے، غلام کو ساتھ لے جانا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا یہ اسلام ہے۔ جو اسلام ہم پیش کر رہے ہیں اس کو سن کے تو لوگ گالیاں ہی دیں گے۔ لوگ کہتے لوگ ہمیں گالیاں دیتے، میں نے کہا دیں گے نا جو تم پیش کر رہے ہو۔ پڑوسی تمہارا تم سے چین سے نہیں ہے، بیویاں سکون سے نہیں ہے تمہارے گھروں میں، برا مت ماننا۔ سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے تو اس کو مارتے ہو، بیویاں مارنے کی چیز ہے؟ اب بتائیں نا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام نے اپنی کسی بیوی کو اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں۔ یہ اسلام ہے، بیوی کو نہ ڈانٹنا اسلام ہے۔ مار رہے ہو، جلانے کی دھمکی دیتے ہو، کاٹنے کی دھمکی دیتے ہو، واپس گھر بھیجانے کی دھمکی دیتے ہو، طلاق کی دھمکی دیتے ہو، کہاں کس دین پہ عمل کریں؟ بیویوں کے معاملے میں دین پر عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بچوں کی، اپنے شہزادوں کی پرورش کیسے کی؟ حضور کے گھر میں بچے آئے اس لیے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے۔ بچوں کو موچوں پہ تاؤ دے کر کے آنکھ دکھاتے، اور رسول اللہ اپنے شہزادے امام حسن امام حسین کو زمین پر گھٹنے اور ہاتھ رکھ کر کے کہتے تمہارا گھوڑا آ گیا، بیٹھو اس پر۔ بچوں کو یوں بھی کھلانا تو سنت ہے نا، تمہارا گھوڑا آ گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ صاحب براق کہہ رہا ہے تمہارا گھوڑا آ گیا۔ کعبہ قوسین کی حدیں جس کے سامنے سمٹ آئی ہے وہ کہہ رہا ہے تمہارا گھوڑا آ گیا۔ اور بچے بھی کتنے شان والے تھے، انہیں بچہ کہوں تو کس منہ سے کہوں، اس لیے کہ وہاں تو گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، وہاں تو بچپنے میں جوانی رشک کی اور رانائی کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ لیکن شہزادہ حسین کہتے نانا آپ جب کا آپ کا گھوڑا آتا ہے تو اس کی لگام ہوتی ہے، ہمارا گھوڑا آیا تو وہ بے لگام کیسے آیا؟ تو اپنی زلفیں پکڑا دی، یہ تیرے گھوڑے کی لگام ہے، یہ تیری سواری کی لگام۔ یہ بچوں کو پرورش کرنے کا طریقہ، یہ مارا، یہ ڈانٹا، یہ اٹھا، یہ پھینک۔ گھر میں آئے تو بچے بلی کی طرح دبک گئے، پھر فخر سے دوستوں میں کہتے ہیں میرا تو گھر میں اتنا روب ہے کہ میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے دبک جاتے ہیں۔ تو ظالم ہی ہے۔ پھر ہنسنے کی بات نہیں، بچوں کا سب سے بہترین اگر کوئی دوست ہے تو وہ اس کا باپ ہے، اور جو باپ اپنے بچوں کا دوست نہ بن سکے اس کی اولاد کبھی سدھری بھی نہیں ہو سکتی، وہ کہیں اور دوست ڈھونڈے گی، پھر اس کو غلط دوست ملیں گے۔ باپ بہترین دوست ہونا چاہیے، بلکہ باپ اور بیٹے کی دوستی اس حد تک پہنچ جانی چاہیے کہ اگر بیٹے کو شادی کی حاجت ہو تو وہ اپنے باپ سے ہنستے ہوئے کہہ سکے کہ ابا اب میری شادی کر دو۔ یہ اسلام ہے۔ ہاں آپ کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو آپ بگاڑنے آئے، میں بگاڑنے نہیں آیا ہوں۔ کیوں پتہ ہے مجھے؟ ارے تیرا بچہ زنا کر کے تجھے بدنام کرنے سے اچھا ہی تو ہے کہ تیرے کان میں کہے کہ میری شادی کر دو۔ ارے تو فخر سے کہے گا میرا بچہ مرد ہے اسی لیے اسے شادی کی ضرورت ہے۔ وہ اوروں کے بچے نا جو باپ سے ڈر کر بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے سے اتنا قریب کرو۔ بہترین دوست اس کا باپ ہونا چاہیے۔ اسلامی تصور ہے، کانسیپٹ ہے۔ بیویوں سے اتنا فری ماحول ہو، جس کے آگے جبریل تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ رسول اپنی ازواج سے کہتے ہیں چلو آج ہم دوڑ لگائیں گے، جس کو آپ اپنی زبان میں ریس لگانا کہتے ہیں، چلو دوڑ لگائیں گے۔ اور جہاں جبریل آگے نہیں جا پاتے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، جہاں جبریل پیچھے رہ جاتے وہاں اپنی ازواج کو ان کا دل خوش کرنے کے لیے آگے کر دیتے، کہتے آج تم جیت گئی۔ یہ گھر کا ماحول ہے، یہ دین ہے، یہ دین پیش کروں۔ میں قسم سے کہتا ہوں کوئی ٹی وی پر ہمیں گالی نہیں دے گا، لوگ کہیں گے کہ یار ایسا دین ہے مسلمان، اس لیے کہ لوگوں کے یہاں تو بیویاں جوؤں میں ہاری گئی ہیں، اور ہمارے یہاں اگر بیوی کو کہا جاتا ہے کہ تم جیت گئے
تم جیت گئی تو لوگ اس دین پر نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہم نے دین پیش نہیں کیا، ہم نفس کے غلام، پھر کہتے لوگ گالی دیتے ہیں، گالی ہی دیں گے کیونکہ تم جو کر رہے ہو گالی سننے کا کام کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے تو 1450 سال پہلے کہا تھا 3 طلاق مت دینا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا تھا 3 طلاق مت، تم نے دیا نا، نافرمانی کی نا، ذلت آئی نا مقدر میں۔ اگر حضور کا کہنا مان لیتے تو کسی میں ہمت تھی ڈیبیٹ کرتے ہوئے تمہارا مذاق اڑاتے؟ حضور نے تو منع کیا تھا۔ آپ بتائیں، اگر آپ کو برا لگتا ہے مجھے معاف کرنا، میں دین پیش کرنے ہیں۔ واللہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کا اور جنت میں جاؤ، میں وہ آدمی نہیں ہوں، کیونکہ یہ میرا پیشہ نہیں ہے۔ اسٹیج پر جھوٹ بولنا، منبر رسول پر، ایسے زمین کے اوپر بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، منبر رسول پر تو منبر رسول کی توہین ہے۔ میں تمہیں تھوڑی جھوٹی جنت دکھاؤں گا، میں تو حقائق بتاؤں گا آپ کو کہ جنت کہاں ہے۔ دین اور رسول اللہ کے قدموں میں جنت ہے۔ جب تک دین کی طرف نہیں آؤ گے کچھ نہیں ملنے والا۔ دنیا کی کامیابی نہیں ملے گی تو جنت کہاں ملنے والی؟ جنت تو فوز عظیم کا نام ہے، وہ بڑی کامیابی کا نام ہے جنت، جسے فوز العظیم کہتے ہیں، نہ ملے گی۔ دین کی طرف آؤ، دین، اور دین پہلے سیکھو۔ دین پتہ ہی کہاں ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ پتھر مارنے والوں کو دعا دینا یہ دین ہے، گالی دینے والے کو نواز دینا یہ دین ہے۔ جو پوری زندگیاں لوگوں پہ جنگ مسلط کرتا رہا، پھر اس کے بعد اس کے لیے کہہ دینا کہ فلاں کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں امان عطا کر دیں گے، یہ دین ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو بھی اپنا بنایا جو ساری زندگی لڑتے رہے، اور لڑنے والوں کو شرف صحابیت عطا کیا، اسی لیے ہم آج تک ان کا احترام اور تعظیم کرتے ہیں۔ آپ غور کریں دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو ساری زندگی لڑتے رہے، پاگل، مجنون، ساحر، جادوگر، حتیٰ کہ مکے سے نکلنے کے لیے بے پناہ جو ہے وہ پریشر کیا۔ کیا ہوا؟ جب خود آئے فاتح مکہ بن کے تو کہا لا تثریب علیکم القوم، جا میں نے تم سب کو چھوڑ دیا۔ بدلہ لینا دین نہیں ہے، معاف کر دینا دین ہے۔ جو اپنے سگے بھائی کو معاف نہ کرے، جو اپنے سگے بھتیجے کو معاف نہ کرے، جو اپنی بیوی کو معاف نہ کرے، آپ بتائیں کس دین پر عمل کر رہے ہو؟ نفس کے پجاری بنے ہو، دین کہیں نہیں۔ اور یہ ولی بنتے ہیں نا، ولی پانی پہ چل کے ولی نہیں بنتے، ہوا میں اڑ کے ولی نہیں بنتے، دین مصطفیٰ پہ چل کے ولی بنتے۔ چلیں بات ختم کے اختتام کی طرف لے جانا تھی، لے جاتے ہیں اختتام کی طرف۔ ایک اونٹنی ہے، ایک لباس ہے، ساتھ میں غلام ہے، اور پھر تین بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا وہ حاکم بلا شرکت غیرے، جانشین رسول اللہ کا خلیفہ سیدنا فاروق اعظم چلتے ہیں کس شان سے دین پر عمل کرتے ہوئے، اور اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ ایک ہی سواری ہے، اس لیے کچھ دیر میں سواری پہ بیٹھوں گا اور پھر تم مجھے نکیل پکڑ کر میری اونٹنی کے لے کے چلنا، پھر میری باری ختم ہوگی تو تم بیٹھو گے اور میں نکیل پکڑ کر کے چلوں گا۔ بتاؤ ہے کہ یہ دین ہے؟ دین اس کا نام ہے، دین اس کو کہتے ہیں۔ اور خدا کی شان دیکھو، جب بناوٹ نہیں ہوتی نا، ریاکاری نہیں ہوتی، حقائق ہوتے ہیں، سچائی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ جب بیت المقدس آیا تو باری تھی غلام کی، غلام ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتا تھا آپ بیٹھے وہ کیا کہیں گے، آپ بیٹھے وہ کیا کہا، کوئی کچھ کہے ہمیں اس سے لینا نہیں ہے، یار کیا کہے گا، بات تو یہ نہیں۔ آج تو ہم نے پوری بات ہے، ارے مولانا اگر میں اپنی بیٹی کی شادی پر سود لے کر بیاج لے کے کھانا نہیں کروں گا تو قوم کیا کہے گی؟ قوم نے تجھے جنت میں لے جانا ہے۔ کوئی کچھ کہے نا، کہہ دے لوگ تمہیں فقیر، کہہ لینے دو، 3 دن تک بکیں گے پھر اپنے کام میں لگ جائیں۔ نیک کام کرو گے تو اس کے چرچے بھی 2-3 دن تک لوگ کرتے ہیں، برا کام کرو گے تو بھی لوگ اس کے چرچے 2-3 دن تک کرتے ہیں۔ چرچے ہمیشہ کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہارے ڈنکے بجاؤں گا۔ زمین کے اندر چلے جاؤ گے پھر بھی تمہارے نام پر اتنا بڑا مجمع جمع ہو جائے گا۔ لوگ زندوں کے نام پہ بلانے تھکتے ہیں،
सियासी लीडरों की रैलियों के अंदर 500-500 रुपए में एक आदमी आता है, वो भी इधर उधर खा पी करके गालियां देकर जाता है, क्या बोर कर रहे, भंकस कर रहे, ये करके लोग जाते हैं। यहाँ लोग पैसा खर्चा करके आते हैं, अदब के साथ बैठते हैं, अकीदत के साथ बैठते हैं, जितनी देर बिठाओ उतना बैठते हैं, जो सुनाओ उतना सुनते हैं, और जब जाते हैं तो हाथों को बोसा दे करके अपने आप को सआदतमंद समझते हुए जाते हैं। तब बात समझ में आई कि आखिर इसमें है कुछ कि जिसको जिंदे जमा न कर सके उसको जेरे जमीन के लोग किस शान से जमा कर रहे हैं। कोई तो चीज है ना, कोई तो पावर है ना, कोई तो मैग्नेट है ना, कोई तो मकनातिसियत है ना। तो कुदरत बता रही है जो हमारे हो जाते हैं हम उनको मरने के बाद भी ऐसा जिंदा करते हैं कि जो काम जिंदा नहीं कर सकते वो जमीन के अंदर वाले करते नजर आते हैं। अपने दीन की अहमियत को समझो, गुनाह से निकलो, जिससे अल्लाह ने रोक दिया उससे रुक जाओ, अपनी आंखों से अल्लाह की मदद देख लो। वो कहता रहा हजरत का कुछ नहीं, बस मेरे अल्लाह का हुक्म है, अदल बस अदल और अदल और अदल। हुआ यही। जब वहां पहुंचे तो इत्तेफाक देखो, जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई। दूर से अब सब देख, मुसलमान और ईसाई दोनों तवज्जो मेरी तरफ रखे, खवातीन की भी तवज्जो, मेरे भाइयों की भी तवज्जो, थोड़ी देर ज्यादा नहीं, आप लोग थोड़ा शोर नहीं करें, तवज्जो मेरी तरफ कर, जो जहां बैठा वहीं रखे रहे, शोर नहीं करें, ऐसे मौके पे शोर नहीं करते। उस उमर का जिक्र हो रहा है मेरे भाई, जिसका जिक्र सुन के शैतान भागता है। आका फरमाते हैं उमर के नाम से अपनी महफिलों को जीनत दिया करो। फारूक आजम हुजूर के सहाबी फिर शान है वो। तो मुख्तसर के साथ बात बढ़ती है, लेकिन इस बात के बाद एक बात करके मैं ख़त्म करूंगा, जो मैंने हलाकू और चंगेज़ खान की शुरू की थी उसको ख़त्म करूंगा, ताकि आपके जहन में जो है वो खलजान न रह जाए। तो फारूक आजम जब आ रहे थे तो यहूदी ईसाई भी, अहले किताब भी देख रहे थे, मुसलमान भी। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह खालिद बिन वलीद को हाथ मार मार के कहते थे अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हैं, इसलिए कि वो भी सहाबी थे, लेकिन जिनकी जैसी तरबियत जिस शान से हुजूर ने की थी, मनसब के एतबार से हुजूर ने सबको नवाजा था। तो कि क्या कर रहे हैं, पहले तो फटे पुराने कपड़े पहन करके आए, फिर गुलाम को बिठा करके खुद नकेल पकड़ करके आ रहे। ये बातें हो रही थी कि बीच में एक नाला आ गया, बड़ा नाला, उसमें पानी बह रहा था, और फारूक आजम का जो जूता था वो फटा हुआ था। फारूक आजम का जूता फटा हुआ था। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं चाबियां लेने के लिए, और फटा हुआ जूता, फटे हुए कपड़े, क्योंकि और कुछ तो था नहीं। भाई चोरी करने के लिए आदमी बैतुल माल का चुरा कर खाए तो रोजाना नया पहन सके, लेकिन वहां तो बैतुल माल की चराग की रोशनी में भी वो कोई काम नहीं कर सकते। एक मर्तबा फारूक आजम एक मैयत में गए, एक आदमी सकरात में था, तवज्जो कर, आलम सकरात में था, चराग जल रहा था, उसको कलमे की तलकीन की, उसका इंतकाल हो गया, तो इंतकाल पे चराग बुझा दिया उमर इब्न खत्ताब। फारूक आजम चराग बुझा दिया। लोगों ने कहा अंधेरा क्यों कर दिया? कहा जब तक ये जिंदा था ये इसकी मिल्कियत में था, ये मालिक था, मर गया तो इसके वारिसों की मिल्कियत में ये चराग हो गया। अब वारिसों की इजाजत के बगैर उससे रोशनी कैसे हासिल कर सकते हैं? पहले वारिसों से पूछो। ये एहतियात, ये दीन है मेरे भाई, दीन इसको कहते हैं। आप कहाँ सिर्फ तस्बीह हाथ में ले करके जो है वो दीनदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, टोपियाँ खूबसूरत पहनकर, दाढ़ियों की तराश खराश खूबसूरत करके, आज से जो है वो कुर्ता पायजामा पहन के कौन से दिन का सर्टिफिकेट हासिल है? तस्बीह हाथ में रहे, टोपियाँ खूबसूरत रहे, लिबास भी अच्छा पहनो, लेकिन अत्तक़वा हाँ होना। ये दीन दिल के अंदर है ना, वो जो जाहिर होता है, कपड़े सब कुछ नहीं। तो फटे हुए जूते थे, वो जूते उतार लिए, मोजा भी उन जो अंदर था वो चमड़े का था, फटे हुए, उसको कंधे पे डाल दिया, जो छुपा हुआ था वो भी दिखने लगा। फारूक आजम जब आए ना, पहले तो मुगालता हुआ दूसरों को, इनमें उमर कौन है? वो गुलाम के लिए बड़े और मुसलमान नकेल पकड़ने वाले के लिए हाथ चूमने को बड़े। कहा अरे ये अमीर है। कहा ये ऐसा कैसे आ गया? तो कहा कि एक ही सवारी थी इनकी मिल्कियत में, गुलाम को भी साथ लाना था, बारी बारी आई तो यहाँ गुलाम की बारी थी, इसलिए इंसाफ का तकाजा ये था कि ये अबू उबैदा इब्न जर्राह हज़रत खालिद ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हैं आप? ये लोग क्या सोचेंगे? कंकर उठाई और कंकर उठा करके दोनों की तरफ फेंका। कहा रसूलुल्लाह के विसाल को अभी चंद दिन भी नहीं गुजरे, तुम लोग इतनी जल्दी दुनियादार बन गए? तुम कहते हो क्या कर रहे हो? ये क्या सोचेंगे? इनके सोचने पे हम दीन बदल दें? वल्लाह
ہمیں کپڑوں کی بنیاد پہ، جوتوں کی بنیاد پہ، موزوں کی بنیاد پہ، سواری اور دکھاوے کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی. ہمیں اگر عزت ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اور ان کی فرما برداری کی وجہ سے ملی ہے، اور جب تک ان کے فرما بردار رہیں گے اللہ ہمیں عزت عطا کرتا رہے گا. یہ بات تو ہو گئی. تو اس وقت جب ان لوگوں نے فاروق اعظم کا حلیہ دیکھا تو انہوں نے کہا اگر تو ایسے ہی آتا نا نارمل، ہم صرف چابی دیتے کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن تو اس شان سے آیا انصاف کے ساتھ، چابیاں بھی دے رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کے اسلام بھی قبول کر. یہ دین کی برکت ہے، یہ دین ہے، اور یہ دین کی ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا. دین ہی ترقی پہ لے جائے گا. دین نے کس طرح کا تاجدار. دین چھوڑو گے ہلاکو چنگیز خان جیسے لوگ مسلط ہو. اب یہ ہلاکو چنگیز خان مریں گے کیسے؟ ان کی موت کیسے ہے؟ جو دریا کو بھر دے خون سے، سروں سے کتابوں کو جلا کر کے بھر دے. پھر وہی لوگ آئیں گے جب فاسق و فاجر کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، چھٹ جائیں گے، پھر ان میں وہ پیور لوگ جو توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ کی مدد طلب کریں گے، گناہ سے بچیں گے، مدد طلب کریں گے، گناہ سے بچ کر اور نماز پڑھ کر، پھر ان پہ زوال آئے گا. جیسے ہے اب چنگیز خان کیسے مرا؟ چنگیز خان جب مسلمانوں کو مارتا تھا نا، تاریخ اٹھا کے پڑھنا، مسلمانوں کو جب وہ مسلمانوں کو مارنے کی تاریخ نہیں ہے، بہت پرانی ہے. جب مسلمان بگڑے گا، میں کسی کو کچھ نہیں، تم سے کہتا ہوں تم میرے سامنے، جب بگڑے گا تب کوئی نہ کوئی چنگیز پیدا ہوگا، جب بگڑو گے تب کوئی نہ کوئی ہلاک ہوگا. رات میں کیا کر رہے ہو دیکھو نا. خدا کی تلوار، غیبی تلوار ایسے اچانک تھوڑی اترے گی بغیر کسی ہاتھ کے. خدا کوئی نہ کوئی ہاتھ میں تو اپنی تلوار دے گا نا. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ بہت غیرت والا ہے. اگر حالات بدلنا ہے رجوع کرو، پلٹو. اللہ نے جس سے منع کیا رک جاؤ، جس کا حکم دیا وہ کام کرو. تو چنگیز جب مارتا تھا نا، چنگیز خان ہلاکو، یہ لوگ جب مسلمانوں کو مارتے ڈرامائی انداز سے مارتے، قطار میں کھڑا کر دیتے اور قطار میں کھڑا کر کے گھوڑے پر جو ہے وہ ہلاکو یا چنگیز ایک ہی تلوار سے ایسے ایسے کرتے ہوئے جیسے گاجر یا مولی کاٹتے اور ہنستا تھا. ایک دن چنگیز نے یا ہلاکو نے ایسے ہی ڈرامائی انداز میں لوگوں کو قتل کرنا چاہا. ان میں ایک وہ تھا جسے صابر کہتے ہیں. ان اللہ صابر، جو گناہ سے بچتے ہیں اللہ ان کے ساتھ. ہمارے صابر پاک کو صابر پاک کیوں کہتے ہیں؟ سید علاؤ الدین علیہ السلام، وہ 12 سال تک کھانا کھانے سے بچے، اس لیے صابر ہے. بچنا ہی صبر ہے، کسی چیز سے بچے صبر. اور روزے کو صبر کیوں کہتے ہیں؟ روزہ بھی تو صبر ہے. اس کو صبر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ روزے میں کھانے پینے اور وظیفہ زوجیت کرنے سے آدمی رکتا ہے، اسی لیے اس کو صبر کہتے ہیں. جس سے رکو گے، یعنی اللہ نے جس چیز سے روک دیا اس سے رکنے کا نام صبر ہے. یہی ہے صبر. جیسے آپ کے ارے پیاس لگی صبر کر یار، مطلب ابھی تھوڑا رک، مت پی، یہی مطلب ہوا. بھوک لگی صبر کر، مطلب ابھی مت کھا، رکنے کا نام صبر ہے. اب یہاں جس صبر کا تذکرہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، جو گناہ سے بچے گا اللہ، اس میں ایک صابر تھا. وہ لگا ہوا تھا آخری کے اندر قطار میں، پہلی صف کے آخری میں لگا ہوا تھا. جیسے تلوار سے وہ کاٹتے ہوئے آیا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پھل تھا، کاٹتے ہوئے آیا تو وہ فوراً اس سے پہلے کہ اس تک پہنچتی تلوار، وہ پیچھے کی صف میں چلا گیا. پھر دوسری صف کی باری آئی، پھر وہ ایسی کٹتے کٹتے تو یہ تیسری صف میں چلا گیا. چوتھی صف یہ دیکھ رہا تھا، وہ ظالم یہ منظر دیکھ رہا تھا لیکن کچھ بولتا نہیں تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا جانا کہاں ہے بھاگ کر. یہ تو رہتے ہیں ہماری سلطنت میں، ہماری جائیں گے کہاں بھاگ کر کے. تو کاٹ رہا تھا. جب سب کٹ گئے وہ پھر پیچھے ہو گیا. اب وہ اکیلا بچا تو اس نے ہنس کر کہا بہت پیچھے ہوتے رہے، موت نے مہلت دی، اب کون بچائے گا. اس نے تلوار اٹھائی، اب کوئی صف تو ہے نہیں کہ تم پیچھے جاؤ، اب نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، کہاں جاؤ گے.
وہ صابر تھا، اس نے کچھ کہا بھی نہیں، اس نے ایسے دیکھا، کچھ نہیں پڑھا اس نے. صابر، گناہ سے بچنے والا، نماز پڑھنے والا، صرف یوں دیکھے نا، بس یوں آسمان سے مدد آ جاتی. بارش کا نزول کوئی مشکل کام نہیں، کوئی صابر یوں دیکھ لے نا، بارش کی نیت سے نازل ہو جائے. ہم صابر نہیں بن پا رہے ہیں، گناہ سے بچنے والے نہیں بن. چگلی، غیبت، ناجائز، کتنے گناہ کا تذکرہ کیجئے، فہرست ختم نہیں ہوگی، رات ختم ہوگی، بات ختم ہوگی. تو اس نے ایسے دیکھا آسمان کی طرف، تو اس نے اپنی سپاہیوں سے کہا اس کو ایسے نہیں ماروں گا، اس کو مزہ لے کر کے ماروں گا. تو اس نے کیا کیا کہ اس کے ہاتھ میں جو پھل تھا اس کو یوں اس نے اچھالا ایسے، اور اس کو اچھال کر کے اس کا انداز یہ تھا کہ ادھر سے پھل پکڑوں گا اور ادھر سے تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. اور وہ ایسے آسمان کی طرف بس دیکھ رہا تھا، اور وہ مطمئن تھا، کوئی آنسو نہیں، کوئی کب، اس کو یقین تھا. دیکھو جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو اس کو یقین بھی ہوتا ہے. جس کا یقین مضبوط ہوگا نا، یقین، وہ اتنا مطمئن رہے گا. یقین، جس پر یقین ہے مطمئن ہے. اس کو سمجھاؤں ایک آسان لفظوں میں. دیکھو اگر کسی کے ہاتھ میں چھری ہو نا، چھری، آپ رات کو بائک لے کے جا رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں چھری دیکھی، صحیح بولنا کیا حالت ہو؟ کتنے بھی ترم کھاؤں، اگر اکیلے ہو بائک پر اور کسی کے ہاتھ میں چھری، آپ نہتے ہو، بولو دھڑکن تیز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وجہ اس پر اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یہ کرے گا کیا، پتہ نہیں شراب میں ہے، کس حالت میں ہے، غصے میں ہے، مارنے کس کو کھڑا ہے، کیا بولو کپ کپی تاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. کتنے بھی ترم کھاؤ، نہتے ہو. لیکن حجام کی دکان پر جا کر کے بیٹھے نہتے ہیں. اس نے وستورا نکالا اور وستورا نکال کر کے اس نے یہاں رکھا، آنکھ بند کر کے اطمینان سے بیٹھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہاں چھری دیکھ کر کے دھڑکن تیز ہوئی، اور یہاں شے رکھ پہ وستورا رکھا ہوا ہے، آنکھ بند کر کے سکون سے بیٹھے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ یقین ہے یہ بال کاٹے گا، رگ نہیں کاٹے گا. ارے نادان، اگر حجام پر یقین ہو جائے تو شے رگ پر وستورے کے بعد بھی انسان پرسکون رہتا ہے. اگر یار پر یقین ہو جائے تو پھر زندگی پرسکون کیوں نہیں؟ ہم نے اللہ پر یقین نہیں کیا. او حجاموں پہ یقین کرنے والوں، اللہ پہ یقین نہیں کیا. اپنے اللہ پہ یقین پیدا کرو، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. آپ کیا سمجھ رہے؟ دین کھیل نہیں ہے، دین سچائی ہے. دنیا کی سب سے بڑی سچائی دین اسلام ہے، اس سے بڑی سچائی کچھ نہیں ہے. اللہ اس کے رسول پہ یقین مضبوط کرو. اس نے آنکھ اٹھا رکھی ہے اور وہ پھل اچھالتا ہے، اور اچھالنے کے بعد تلوار یوں کرتا ہے. مطمئن تھا وہ. کسی کا بہت اچھا شعر ہے، حسن کے 100 لباس ہے، حسن کے 100 لباس ہے، پھر بھی وہ مطمئن نہیں. عشق پہن کے مست ہے، یہ ایک دریدہ پیرہن. کوئی لباس عشق پہنے مطمئن ہی رہے گا. لباس عشق پہنے، آنکھ اوپر ہے، دل مطمئن ہے. اور تلوار اٹھتی ہے، پھل اچھالا جاتا ہے. تلوار اس کی گردن کے قریب آنے سے پہلے جیسے وہ پھل سنبھالنے جاتا ہے، بیلنس بگڑتا ہے. پھل اس کے اچھالنے پر اس کے اندازے سے دور جاتا ہے، بیلنس بگڑتا ہے، وہ ادھر جاتا ہے، اس کا پیر رکاب میں پھنس جاتا ہے، اور ہاتھ جو لگام پر تھا وہ کھچ جاتی ہے. گھوڑے کو تو لگام کھچنا ہے، اس نے بھاگنا ہے. ادھر رکاب میں پیر پھنسا، ادھر ہاتھ کھچا، گھوڑے نے تیزی سے بھاگنا شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا سر زمین پر آتا ہے، اور پٹک پٹک کر وہ اپنی فوج کے سامنے دم توڑ جاتا ہے. ایک صبر کرنے والے کی نگاہ نے صرف آنکھ آسمان کی طرف اتنے بڑے ظالم کا خاتمہ کر دیا جو کعبے کو شہید کرنے نکلا تھا. کعبہ توڑ دوں گا، لیکن کعبہ تو نہ توڑ سکا.
اس کی زندگی کا شیش محل ہی ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا اور وہ لوگوں کی عبرت بن گیا۔ ایک آدمی بڑی بڑی فوج مقابلہ نہ کر سکی تلواروں سے، لیکن ایک کی نظر کام کر گئی۔ اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اب پتہ چلا صبر کیا ہے، گناہوں سے بچو، نماز کا اہتمام کرو، اللہ کی مدد آج بھی نازل ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود۔ ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور دنیاوی تعلیم بھی اعلیٰ سے اعلیٰ دلوائیں۔ جب اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانے کے لیے بھیجیں تو یہ دیکھیں کہ آپ قرآن کس کے پاس پڑھوا رہے ہو۔ اگر قرآن پڑھانے والا عاشق رسول ہے تو وہ آپ کے بچے کو قرآن بھی پڑھائے گا اور عشق رسول بھی سکھائے گا، اور جس کے دل میں عشق نہیں ہو سکتا ہے وہ قرآن تو پڑھا دے لیکن عشق رسول دل سے چھین لے۔ تو اس لیے جس کو آپ پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجو تو پہلے دیکھ لو کہ یہ عاشق ہے یا گستاخ ہے، نبی کو خیر البشر کہتا ہے یا نبی کو اپنی طرح بشر کہتا ہے، اس کا خیال کریں اور اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ ایک بار سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے حبیب پاک کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، صاحب مزار کے صدقے، مرشد غوث اعظم غریب نواز کے صدقے مولا ہماری اس محفل کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جو مقروض بار قرض سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے لیے اسباب پیدا فرما، جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہوئے مولا انہیں باعزت بری فرما، جن کے بچوں کو بچیوں کو رشتے نہیں آتے مولا ایمان والوں کے اچھے رشتے خیر کے ساتھ ہر بچے کو اور بچی کو عطا فرما، قوم کی ہر بیٹی کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ آج کی محفل جن لوگوں نے سجایا مولا ان سب کمیٹی والوں کو، درگاہ کمیٹی کے لوگوں کو تیری شان کے لائق بہتر جزا دے۔ یا اللہ ہمیں تیرے نبی کی گستاخی سے بھی محفوظ فرما اور نبی کے گستاخوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جو لوگ رسول اللہ کی بے ادبی اور توہین کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے رشتہ داری کرنے سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں منافق نہ بنا، ہمیں سچا وفادار رسول بنا، سچا مومن بنا، ہماری نسلوں کو مومن کامل بنا۔ یا اللہ تیرا خوف دے، تیری خشیت دے، تیرے محبوب کا سچا عشق عطا فرما۔ پوری دنیا کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا ہم
ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے. میرے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمہ کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان علی رسول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج میں نے باپو سے کہا تھا کہ آج وقت بہت بھرپور رہے گا، ہم لوگ مصافحہ کریں گے سب سے اور پھر جائیں گے، لیکن جلسہ لیٹ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، تو میرے خیال سے 1:25 ہو رہے ہیں اور مجھے ٹرین پکڑنی ہے، تو جو ہے وہ اس وجہ سے اب وقت اتنا نہیں ہے. تو اگر آپ خوشی سے ہمیں اجازت دے دیں تو ہم چلے جائیں گے، کیونکہ ٹرین پکڑنی ہوگی. آپ سب کی اجازت ہے؟ کوئی دوڑے گا تو نہیں پیچھے؟ بڑی محبت نے بڑی نوازش آپ کی، ہمیں راستہ دے دیں، سب لوگ ہم آرام سے نکل جائیں. آپ ان علماء یہ جو یہاں کے مقامی، ان سب سے آپ مصافحہ کریں، ان سے ملاقات کریں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور بہت خوش رکھے، آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلو بیٹا. بھائی کلونجی کا اوریجنل تیل ہے جس میں موت کو چھوڑ کے ہر بیماری کا علاج ہے. 250 کے بدلے 200 روپے میں ہزاروں بیماریوں سے شفا ہے. اور ایکسپورٹ کوالٹی کا حاجی لوگ جو مکہ شریف مدینہ شریف سے لے کے آتے ہیں وہ کوالٹی کا تیل ہے. دنیا کی تمام دوا ایک طرف اور کلونجی کا تیل ایک طرف، ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے. باہر بھائی سیل ہوتا ہے الحمدللہ، خالی خدمت کی نیت سے بنایا ہے. 250 روپے